अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। अमरीकी फोर्सेस का हफ्ते की रात वेनेजुएला में कामयाब फौजी ऑपरेशन, जिसे मुबसरीन खुली जारियत और अमरीकी और बैन अल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे रहे हैं। इस नाकाबिले यकीन ऑपरेशन के बाद वेनेजुएला के सदर निकोलस मेडुरो और उनकी अहलिया सिलिया फ्लोरेस को एक ही रात में उनके सदाती महल से अमरीका के शहर न्यूयॉर्क पहुंचा दिया गया है, जहां वो इस वक्त ब्रुकलिन के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में कैद हैं। न्यूयॉर्क की एक अदालत सदर मेडुरो के खिलाफ 5 साल पहले ही मंशियात की स्मगलिंग के इल्जामात पर फर्द जुर्म आयद कर चुकी है और अब अमरीका में उनका बाकायदा ट्रायल किया जाएगा, जिसके लिए कल उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। कल रात वेनेजुएला के दारुल हुकूमत कैराकस से न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सदर मेडुरो की तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी की, जिसमें उनकी आंखों पर मास्क था और हाथों में पानी की बोतल थी और वो ट्रैक सूट पहने हुए थे। जबकि आज सदर मेडुरो को कैद खाने मुंतकिल किए जाने की वीडियो भी जारी की जा चुकी है, जिसमें सदर मेडुरो को हथकड़ी पहने देखा जा सकता है। 35 साल बाद लातीनी अमेरिका के किसी मुल्क पर हमले और एक खुद मुख्तार रियासत के सरबराह को पकड़ने का यह मामला इस वक्त पूरी आलमी मीडिया की शह सुर्खी बना हुआ है, जबकि इस मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास भी पीर को तलब कर लिया गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के खिलाफ इस फौजी ऑपरेशन, जिसे ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व का नाम दिया गया है, इसकी मंजूरी कब दी, इस ऑपरेशन की तैयारी कब से जारी थी, हफ्ते की रात वेनेजुएला के दारुल हुकूमत कैराकस में क्या हुआ, मेडुरो और उनकी अहलिया को कैसे पकड़ा गया, इस पूरे ऑपरेशन की हैरानकुन तफसीलात सामने आ रही हैं। और ये तफसील पढ़कर लगता है कि आधे से 1 घंटे जारी रहने वाला ये ऑपरेशन हॉलीवुड की किसी एक्शन थ्रिलर या स्पाई मूवी से कम नहीं था। इस ऑपरेशन की मुकम्मल तफसील आगे जाके आपको बताते हैं, मगर पहले आपको सुनवाते हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस ऑपरेशन में अमरीका की फतह का कैसे ऐलान किया। Late last night and early today, at my direction, the United States Armed Forces conducted an extraordinary military operation in the capital of Venezuela. Overwhelming American military power, air, land, and sea, was used to launch a spectacular assault. And it was an assault like people have not seen since World War II. It was a force against a heavily fortified military fortress in the heart of Caracas to bring outlaw dictator Nicolas Maduro to justice. All Venezuelan military capacities were rendered powerless as the men and women of our military, working with U.S. law enforcement, successfully captured Maduro in the dead of night, both of whom now face American justice. Maduro and Flores have been indicted in the Southern District of New York, it's Jay Clayton, for their campaign of deadly narco-terrorism against the United States. अमरीकी सदर ट्रंप ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व को जंग अजीम दोयम के बाद सबसे बेहतरीन हमला करार दे रहे थे, मगर इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर ट्रंप ने वेनेजुएला के मुस्तकबिल के हवाले से जो ऐलानात किए हैं उस पर कई सवालात उठाए जा रहे हैं, क्योंकि कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर ट्रंप ने ऐलान किया कि सदर मेडुरो का तख्ता उलटने के बाद अब अमरीका वेनेजुएला का इंतजाम संभालेगा और ये इंतजाम तब तक अमरीका के पास रहेगा जब तक वेनेजुएला में इक़्तिदार की मुनसिफाना मुंतकली नहीं हो जाती। और ना सिर्फ अमरीका वेनेजुएला का इंतजाम संभालेगा, बल्कि वेनेजुएला के तेल के ज़खायर पर भी कब्जा करेगा और इससे हासिल होने वाली दौलत पर वेनेजुएला के लोगों के साथ अमरीका का भी हक होगा, क्योंकि वेनेजुएला की वजह से अमरीका का बहुत नुकसान हुआ है। So we are going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. And it has to be judicious because that's what we're all about. But we're going to stay until such time as the proper transition can take place. So we're going to stay until such time as we're going to run it, essentially, until such time as a proper transition can take place. As everyone knows, the oil business in Venezuela has been a bust, a total bust, for a long period of time. They were pumping almost nothing by comparison to what they could have been pumping and what could have taken place. We're going to have our very large United States oil companies, the biggest anywhere in the world, go in, spend billions of dollars, fix the badly broken infrastructure, the oil infrastructure, and start making money for the country.
یعنی صدر ٹرمپ جو ہمیشہ یہ دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ وہ جنگیں شروع کرنے والے نہیں بلکہ جنگیں رکوانے والے صدر ہوں گے، وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ اب ان کا مقصد صرف امریکہ کو عظیم بنانا ہے۔ اب امریکہ نہ کسی ملک پر قبضہ کرے گا، نہ دوسروں کے معاملات میں مداخلت کرے گا، لیکن اب انہوں نے لاطینی امریکہ کے ایک اہم ملک پر قبضے کا برملا اعلان کر دیا ہے، جبکہ انہوں نے وینزویلا پر حملے کے بعد کل میکسیکو، کیوبا اور کولمبیا سے متعلق بھی دھمکی آمیز بیانات دیے ہیں۔ دوسری طرف روس کے بعد اب چین نے بھی امریکی کارروائی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے جاری کیا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کا یہ اقدام بین الاقوامی قوانین، تعلقات اور UN چارٹر کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ امریکہ وینزویلا کے صدر اور ان کی اہلیہ کو فوری رہا کرے اور وینزویلا کی حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش بند کرے اور مسائل مذاکرات سے حل کرے۔ اس کے علاوہ نیو یارک کے نئے میئر زہران ممدانی نے بھی وینزویلا پر امریکی حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے صدر ٹرمپ کو فون کر کے کہا ہے کہ وہ رجیم چینج اور وفاقی اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی کے مخالف ہیں۔ I called the president and spoke with him directly to register my opposition to this act and to make clear that it was an opposition based on being opposed to a pursuit of regime change, to the violation of federal and international law, and a desire to see that be consistent each and every day. جہاں ایک طرف آپریشن ایبسولوٹ ریزالو کے قانونی پہلوؤں پر بحث جاری ہے، وہیں امریکی اور بین الاقوامی میڈیا نے بھی اس آپریشن کی منظوری، تیاری اور عمل درآمد سے لے کر صدر میڈورو کی مخبری کرنے والے اور ان کے صدارتی محل سے قید خانے تک منتقلی کی ایک ایک تفصیل بیان کی ہے۔ برطانوی خبر ایجنسی روئٹرز نے لکھا کہ امریکہ کی ایلیٹ فورسز سمیت فوج کی ڈیلٹا فورس نے صدر میڈورو کے انتہائی محفوظ گھر کا ہو بہو ریپلیکا تیار کیا اور اس کے گھر میں داخل ہونے کی بار بار پریکٹس کی۔ ذرائع نے روئٹرز کو یہ بھی بتایا ہے کہ پچھلے سال اگست سے ہی CIA کی ایک مختصر ٹیم وینزویلا میں موجود تھی جس نے میڈورو کی روزمرہ زندگی کے بارے میں معلومات دی، جبکہ صدر میڈورو کی انتہائی قریب CIA کا ایک مخبر بھی لگایا گیا تھا جو صدر میڈورو کی نقل و حرکت پر نظر رکھتا تھا اور کارروائی کے وقت ان کی درست جگہ کی نشاندہی کرنے کے لیے تیار تھا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق صدر میڈورو کی ایک ایک حرکت پر صرف CIA کے ایجنٹ کی نظریں نہیں تھی بلکہ کئی ماہ تک کیراکس کے فضا میں سٹیلتھ ڈرونز نے بھی صدر میڈورو پر گہری نظر رکھی ہوئی تھی۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق یہ ایک انتہائی خطرناک مشن تھا کیونکہ وینزویلا میں امریکی سفارتخانہ بند تھا، اس لیے CIA کے اہلکار ڈپلومیٹک کور کی آڑ میں کام نہیں کر سکتے تھے۔ خبر میں انکشاف بھی کیا گیا ہے کہ آپریشن سے 10 روز پہلے یعنی کہ 23 دسمبر کو امریکہ نے صدر میڈورو کو یہ پیشکش بھی کی تھی کہ وہ ملک چھوڑ کر ترکی چلے جائیں، مگر میڈورو نے غصے سے اس منصوبے کو مسترد کر دیا اور مذاکرات کی ناکامی نے آپریشن کی راہ ہموار کر دی۔ خبر کے مطابق صدر ٹرمپ نے جمعے کی رات 10:46 پر حتمی کارروائی کا حکم دیا۔ وینزویلا کے اندر آپریشن کا آغاز سائبر آپریشن سے ہوا جس کے ذریعے کیراکس کے بڑے حصوں میں بجلی بند کر دی گئی۔ شہر تاریکی میں ڈوب گیا تھا تاکہ طیارے، ڈرونز اور ہیلی کاپٹر خفیہ طور پر شہر میں داخل ہو سکیں، اور پھر ہفتے کی دیر رات امریکی جنگی طیاروں نے ریڈار اور فضائی دفاعی نظام پر حملہ شروع کر دیا۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق وینزویلا کے ایک سینئر عہدیدار نے بتایا کہ ان حملوں میں وینزویلا کے کم از کم 40 افراد ہلاک ہوئے جن میں فوجی اہلکار اور عام شہری بھی شامل ہیں، جبکہ آپریشن میں ایک امریکی ہیلی کاپٹر کو نشانہ بنایا گیا اور تقریباً 6 امریکی فوجی زخمی ہوئے۔ خبر کے مطابق زمین پر اترتے ہی ڈیلٹا فورس نے عمارت کے اندر تیزی سے کارروائی کرتے ہوئے میڈورو کو تلاش کیا اور صدر ٹرمپ یہ پورا آپریشن 2000 کلومیٹر دور براہ راست اپنی ٹی وی اسکرین پر دیکھ رہے تھے۔ خبر کے مطابق امریکی عہدیدار نے بتایا کہ کمپاؤنڈ کا دروازہ تباہ کرنے کے بعد فورسز کو صدر میڈورو کے کمرے تک پہنچنے میں صرف 3 منٹ لگے اور امریکی فورسز کو دیکھتے ہی صدر میڈورو اور ان کی اہلیہ نے سیف روم میں چھپنے کی کوشش کی، مگر امریکی فورسز نے انہیں پکڑ لیا۔ صدر میڈورو اور ان کی اہلیہ کو پکڑنے کے بعد ڈیلٹا فورسز نے دونوں کو ہیلی کاپٹرز میں سوار کیا اور کچھ ہی دیر میں کیریبین سی میں موجود امریکی بحری جنگی جہاز میں منتقل کر دیا گیا، جس کے بعد دونوں کو گوانتانامو بے منتقل کیا گیا جہاں سے FBI کا سرکاری طیارہ انہیں نیو یارک کے ایک فوجی کنٹرول ایئرپورٹ پر لے آیا۔ اس وقت وینزویلا میں صورتحال یہ ہے کہ صدر میڈورو کی عدم موجودگی میں نائب صدر ڈیلسی روڈریگز اقتدار سنبھال چکی ہیں اور ٹرمپ انتظامیہ بھی ان کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ قائم کرنے کی خواہش ظاہر کر چکی ہیں۔ اس لیے اب دیکھنا ہوگا کہ صدر ٹرمپ کی وینزویلا کا انتظام سنبھالنے اور 300 ارب بیرل سے زیادہ تیل کے ذخائر پر کنٹرول کے دعوے کیا شکل اختیار کرتے ہیں۔ اس پوری صورتحال پر ہم بات کریں گے اور اس کے لیے ہمیں جو ہے پروفیسر ڈاکٹر عادل نجم صاحب نے، جو کہ ڈین ہے انٹرنیشنل افیئرز بوسٹن یونیورسٹی میں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عادل نجم صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ہم نے دیکھا کہ کل امریکہ نے وینزویلا کے خلاف جو جارحیت کی جس میں ان کے پریزیڈنٹ کو کیپچر کر کے نیو یارک منتقل کر دیا گیا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ امریکی صدر اس کو کہہ رہے ہیں یہ ایک اسپیکٹیکولر اسالٹ تھا۔
آپ اس پورے آپریشن کو کیسے دیکھتے ہیں اور جن عزائم کا اظہار کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں جی، اسپیکٹیکولر اسالٹ تو یقیناً تھا اس حساب سے کہ دنیا چونک گئی اور ہر دیکھنے والے نے اس پہ کامنٹ کیا کہ کتنی پھرتی سے وہ وہاں گئے، انہوں نے ایک دوسرے ملک کے صدر کو اٹھایا اور واپس لیا. لیکن جو اس کے بعد چیزیں انریول ہو رہی ہیں وہ ساری وہ ہیں جس کا ہمیں شک تھا، اب یقین ہو گیا کہ ایک ملک نے ایک دوسرے ملک پہ نہ صرف جاریت، یہ مداخلت اب نہیں رہی، یہ تو جاریت ہو گئی نا. اور اس کے بعد جو پریس کانفرنس میں ٹرمپ صاحب نے کہا کہ جناب وی ول رن وینزویلا، اور بڑے عرصے تک ہم نے دیکھا تھا کہ ہوتا تھا ملک ایک دوسرے پہ حملہ بھی کرتے تھے، امریکہ عراق گیا، روس جو ہے وہ یوکرین میں گیا، لیکن کم از کم ایک آپ اوپر سے وارنش لگا دیتے تھے، ایک اس پہ لبادہ بنا دیتے تھے کسی مورالٹی کا کہ جناب یہ وجہ ہے وہ وجہ ہے. یہاں تو کھلم کھلا جو ہے وہ بالکل ایک بلیٹنٹ قسم کی ایک انویژن ہے. اور لیکن ابھی بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کا پوری طرح سے جو ہے نا وہ اونٹ بیٹھا نہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. فار ایگزامپل یہ کہ اس وقت وینزویلا میں ایک حکومت ہے، ایک عبوری حکومت ہے جس میں جو وائس پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے کنٹرول لے لیا، وہ وائس پریزیڈنٹ بن گئی. وہ کہتی ہیں کہ جب موڈارو ہی ہمارے پریزیڈنٹ ہیں اصلی، اور وہ کہتی ہیں کہ امریکہ کے خلاف باتیں کرتی ہیں. ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب انہیں ہم نے انسٹال کیا. یہ تو ظاہر ہو چکا ہے کہ جو کارروائی ہوئی وہ نہ صرف امریکی فوجی اس میں بوٹس آن دا گراؤنڈ تھے، لیکن جو وینزویلا کی اپنی فوج تھی اس میں کم از کم کچھ ایسے ایلیمنٹس تھے جنہوں نے شاید ان کی مدد کی ہو. سو دیر از اے لاٹ ان فلکس وینزویلا کے حوالے سے. دنیا کے حوالے سے میرے خیال میں جو سب سے بڑی خبر ہے اور جو ابھی تک دنیا چونکی ہوئی ہے وہ یہ کہ اس کا مطلب کیا، دوسرے ممالک اس سے کیا مطلب لیں گے. ایک تو خطے کے ممالک ہے نا، کولمبیا ساتھ ہے، کیوبا ساتھ ہے، پورا لیٹن امریکہ ساتھ ہے، لیکن روس کیا اس سے اخذ کرے گا، چین کیا اس سے اخذ کرے گا، بھارت کیا اس سے اخذ کرے گا، پاکستان کیا اخذ کرے گا. کیا اب جنگیں اس طرح ہوں گی کہ ایک ملک جو ہے وہ دوسرے پہ جا کے کھلی اس طرح کسی کو اغوا کر لے گا. سو ان اے وے جو ہم دیکھ رہے تھے اس کو ایک اور قسط ہم نے یہ دیکھی کہ ٹرمپ صاحب نے جو اسٹیبلش نارمز رولز ہیں، جو قواعد ہیں، اس کو الٹا دیا اور تہس نہس کر دی. تو عادل نجم صاحب، ایک تو یہ جب وہ کہتے ہیں کہ وی آر گوئنگ ٹو رن دس کنٹری ایٹ لیسٹ ٹل دا ٹرانزیشن، وہ رن کیسے کریں گے؟ کیا اپنی مرضی کی حکومت وہاں پہ مسلط کریں گے؟ یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے. دوسرا، صرف رجیم چینج نہیں، جو آئل ریزروز کے بارے میں بات کی جاتی تھی وہ بھی اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کل اس کو بڑا کلیئر کر دیا ہے کہ انٹرنیشنل جو یو ایس کمپنیز ہیں وہ وہاں پہ جائیں گی، بلینز آف ڈالر اسپینڈ کریں گی آئل انفراسٹرکچر پہ تاکہ زیادہ آئل وہاں سے ایکسپورٹ کیا جا سکے. اس سے وینیزویلا بھی فائدہ کرے گا اور امریکہ کا بھی فائدہ ہوگا. اور ان سے جب پوچھا گیا کہ جو ابھی آپ نے ملینز آف بیرلز وہاں اپنے قبضے میں لیے ان کا کیا کریں گے، انہوں نے کہا وہ بھی کمپنسیشن ہے امریکہ کے لیے، وہ ری امبرسمنٹ سمجھے اس کو آپ. تو یہ بھی عزائم بڑے واضح ہیں ان کے. بالکل واضح ہیں، اس میں کوئی جو ہے نا وہ ڈھکی چھپی اور مورالٹی کی یا جو لبادہ ہوتا تھا انٹرنیشنل لا کا، اس میں تو دور دور تک نہیں ہے. دیکھیں بڑی عجیب قسم کی کبھی بحث ہو رہی ہے کچھ امریکی چینلوں پہ کہ جی کیا یہ لیگل ہے. یہ تو اتنا انلیگل ہے کہ اس سوال کو پوچھنے کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے. نہ صرف یہ بین الاقوامی طور پہ انلیگل ہے، مطلب کہ یونائٹڈ نیشنز کی کوئی سینکشن نہیں ہے، لیکن یہ امریکہ کے قوانین میں بھی انلیگل ہے کیونکہ امریکن صدر جو ہے وہ اس کو اجازت لینی ہوتی ہے کانگریس سے کسی کاروائی سے پہلے. سو یہ دیکھیں یہ ہم واپس آ گئے ہیں وہ جو ایک پاور پالیٹکس ہوتی ہے نا، میڈیول قسم کی امپیریل پالیٹکس کے میرے پاس قوت ہے اس لیے جو میں کروں گا وہی صحیح ہے. آپ نے دو جو باتیں کی بالکل اس پریس کانفرنس کی دو بڑی باتیں یہ تھی. ایک تو یہ کہ جی ہم رن کریں گے، کیسے کریں گے یہ فیصلہ ہم خود ہی کر لیں گے. دوسرا یہ کہ تیل اب ہمارا ہو گیا اور ہم نے یہ جو کیا ہے اس کے ہم پہلے تو قیمت لیں گے اور اس کے بعد دیکھ لیں گے کیا کرنا ہے. تیسرا انہوں نے ایک اور انٹرسٹنگ بات کی کہ جی ہم صرف فیصلہ کریں گے کہ وینیزویلا کے عوام کے لیے کیا اچھا ہے. یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی ہم کوئی ریفرینڈم کرائیں گے، ہم کوئی الیکشن کرائیں گے، ہم کوئی جمہوری طریقہ ڈھونڈیں گے. انہوں نے کہا جی ہم فیصلہ جب کریں گے کہ ہمارے خیال میں یہ وینیزویلا کے لیے اچھا ہے. تو ان اے وے یہ اینیکسیشن ہے. دیٹ از وائی اٹ از سو بگ. ورنہ وینیزویلا جو ہے بڑا ملک ہے، ریزنیبل سائز کا ملک ہے، لیکن یہ خبر عالمی سائز میں کس لیے ہے کہ جو تھوڑی بہت ہی ڈھکی چھپی ایک لاج تھی انٹرنیشنل لا کی اس کی بھی یہ بڑی اہم بات ہے نا، کیونکہ ورلڈ وار 2 کے بعد جب ہم کہتے ہیں رولز بیسڈ آرڈر ہوگا جس میں
इंटरनेशनल ट्रीटीज़, इंटरनेशनल लॉ, नॉर्म्स और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इन सब की एक अहमियत समझी जाती थी। लेकिन अब हम जो देख रहे हैं दुनिया में होता हुआ, खासतौर पर वेनेजुएला के साथ जो हुआ है, उसके बाद उसकी तो कोई अहमियत नहीं रही ना आदिल साहब। उसकी अभी तक तो जीरो अहमियत है, जीरो अहमियत है उन्होंने, और उन्होंने वाजे कर दिया। देखें, और ये वो बड़े अच्छे से वाजे कर रहे हैं। ये हमारी कोताही है कि हम उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद जो वो कह रहे हैं वो एक्चुअली इट इज नॉट सो। लेकिन आपको याद है वो कहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस को तो मैं बिलीव नहीं करता। वो कहते हैं G7 भी नहीं है, G20 तो दूर की बात है, G2 है, बस मैं हूँ और चाइना है, और चाइना भी क्या है, असल में मैं ही हूँ। तो ये हम जो है ना वो बिल्कुल एक पावर पॉलिटिक्स की तरफ आ गए, और दैट इज व्हाट इज ट्रबलिंग। क्योंकि पावर पॉलिटिक्स जब होती है तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक खेलेगा। इस वक्त जो है, जो इंटरेस्टिंग गुफ्तगू या अहम गुफ्तगू है, वो सिर्फ वो नहीं है जो वाशिंगटन में हो रही है या जो वेनेजुएला में हो रही है। दुनिया के हर कैपिटल में, बिलशमूल आई एम श्योर इस्लामाबाद, जो कुव्वतें हैं वो ये सोच रही होंगी कि यार इसका क्या मतलब है, नए रूल्स अब क्या है। देखिए, ऐसा नहीं होता कि रूल्स जब खत्म होते हैं तो कोई रूल नहीं रहता। तो इसमें आदिल साहब एक लॉ होता है ना। एग्जैक्टली, एक तो हमने ये देखा ना कि कोलंबिया को उन्होंने धमकी दी, मैक्सिको, क्यूबा को वार्न किया, लेकिन ये वार्निंग्स क्या सिर्फ इन ममालिक के लिए है, या यूरोपियन कंट्रीज की जो खामोशी है उसको भी एक खौफ की अलामत समझा जाए कि ये जो किया है ये फिर किसी के साथ भी हो सकता है, चाहे छोटा मुल्क हो, बड़ा हो, नेटो हो, नॉन नेटो हो, डज नॉट मैटर। यकीनन खौफ की अलामत है। इस लिहाज से नहीं कि इसका ये मतलब मेरे ख्याल में अभी नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि जी हम आके तुम्हारी हुकूमत या तुम्हारी गवर्नमेंट भी ले लेंगे। लेकिन आप अगर यूरोप से जो रिएक्शन देखें, पहला रिएक्शन जो है वो यूनाइटेड किंगडम से कल ही आया था, राइट। डोनाल्ड ट्रंप साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले आया था उनके प्राइम मिनिस्टर साहब का, जिसमें उन्होंने कहा क्या कि जी, उन्होंने कहा जी इसमें हमारा कोई हाथ नहीं। उसको कंडेम शंडेम नहीं किया, लेकिन ही मेड क्लियर कि जनाब इसमें यूके का कोई हाथ नहीं। उसके बाद हमने इटली से रिएक्शन देखा। तो EU जो है वो ना सिर्फ कल और आज में, लेकिन उससे पहले हम देख रहे हैं कि एक बड़े अजीब कैफियत में है कि जहां उन्होंने सारा तकिया किया हुआ था नेटो के हिसाब से, EU के हिसाब से, एक बैलेंस था ना, एक रिलेशनशिप थी, उसको वो उधड़ता हुआ देख रहे थे पूरे पिछले साल से। और इस वक्त जो हम यूरोप में देख रहे हैं कि इंक्रीज डिफेंस स्पेंडिंग, वो इसलिए नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, वो इसलिए है कि यूरोप को क्लियर हो गया है कि अब वो डिपेंड नहीं कर सकते अमेरिका पे। एक मैं गुजारिश करता जाऊं, क्योंकि ये बात हर एक सोचता है लेकिन कहता कोई नहीं है, मुझे इजाजत दीजिए। वो ये कि यूरोप को इस वक्त बहुत बड़ा खौफ ये भी है कि हर यूरोपियन मुल्क में अमेरिकन अड्डे हैं, और वो जो अड्डे हैं वो टेक्निकली अमेरिकन सॉइल है। ये हमने ग्रीनलैंड में भी देखा। सो बेसिकली आई गो बैक टू दिस प्रोपोजिशन कि जो भी बिसात थी उसको तहस नहस कर दिया गया है। अब उस तहस नहस का जो नतीजा होगा वो यकीनन एज द मेजर पावर अमेरिका जो है उसमें उसका हाथ है और अमेरिका की कार्रवाई है। लेकिन हर मुल्क अब मूव करेगा, हर मुल्क जो है कहेगा यार मैं पहले देखता हूं कि मैंने क्या करना है। आपको अगर छोटी सी मुझे इजाजत दीजिए, याद है कोविड के फौरन बाद क्या हुआ था कि जो हमारा हेल्थ का इंटरनेशनल निजाम था वो सकते में आ गया, और हर मुल्क ने कहा यार मैंने जो करना है खुद ही करना है। ऐसे ही इन अ वे अब ये इंटरनेशनल सिक्योरिटी या नेशनल सिक्योरिटी के साथ हम वही देख रहे हैं जी। और अब इसमें मैसेज और लेसन क्या है ममालिक के लिए? क्या ज़रूरी है कि इस नए दौर में जब हम दाखिल हो रहे हैं तो अपनी डिफेंस सिस्टम को ज़्यादा मजबूत बनाना है, या फिर वेनेजुएला के हवाले से तो ये बहस भी दोबारा शुरू हो गई ना कि डिफेंस सिस्टम तो है लेकिन अवामी राय भी बड़ा मैटर करती है कि आपके साथ अवाम की हिमायत है या नहीं है। सो व्हाट कैन प्रोटेक्ट वन कंट्री? यार शहजाद, आपने बहुत ही जबरदस्त सवाल किया और सवाल में आपने जवाब दे दिया। दोनों चीजें हैं। अनफॉर्चुनेटली जो इसका इमीडिएट रिएक्शन होगा वो ये है कि एवरीवन फॉर देमसेल्व्स, कि मेरा कोई ख्याल नहीं रखेगा, मैंने अपना ख्याल खुद रखना है, वो चाहे जिस तरह भी रखना है, सीधे तरीके से रखना है, उल्टे तरीके से रखना है, राइट। उसका मतलब है एक रेस, उसका मतलब है एक सिक्योरिटी कॉन्फ्लिक्ट, उसका मतलब है एवरीवन फॉर देमसेल्व्स। ये मेरे ख्याल में अनफॉर्चुनेट बात है। जो लेसन आपने ड्राइव किया है, मेरी दुआ ये है कि तमाम मुल्क बिलशमूल हमारा अपना मुल्क उस लेसन पे गौर करें कि मुल्कों की जो सलामती और स्ट्रेंथ है वो सिर्फ उसकी एक्सटर्नल सिक्योरिटी से नहीं आती, वो उसकी इंटरनल स्टेबिलिटी से आती है। जो हमने देखा है कल वेनेजुएला में, वो सिर्फ ये नहीं है कि अमेरिकन फौज बड़ी तगड़ी थी, वो तो है यार, हमें पता। कल हमने ये देखा है कि वेनेजुएला की स्टेट और उनकी सोसाइटी इतनी वीक थी कि जब ये हरकत हुई अंदर से ही हुई, वो इट क्रम्बल्ड। देखा ना, इसका एक कॉन्टेक्स्ट है
اس کا کانٹیکس یہ ہے اس سے پہلے ایک الیکشن ہوئی, اس الیکشن ڈسپیوٹڈ تھی, اس میں جھگڑے تھے. موڈیرو صاحب انٹرنلی بھی نہ صرف یہ کہ انپاپولر تھے, لیکن ان کی جو اتھارٹیرین اپنی علق تھی اس کی بھی ایک قیمت ہے. تو آئی تھنک لیسن جو ہے یہ وہی ہے جو تقریباً ہر ہفتے پچھلے سال ہمیں نظر آ رہا ہے, بلکہ اس سے زیادہ نظر آ رہا ہے. اب ہم سیکھتے ہیں یا نہیں, ہماری یہ ہمارا مسئلہ ہے, لیکن لیسن یہ ہے کہ اگر آپ نے اسٹیبلٹی اور سیکیورٹی کرنی ہے تو آپ نے دونوں طرف کرنی ہے. ایکسٹرنل سیکیورٹی کو مضبوط کرنا ہے, اور انٹرنل اسٹیبلٹی اینڈ یونٹی جو ہے وہ اصلی گارنٹی ہوتی ہے قوموں کی اور سوسائٹیز کی سیکیورٹی اور سیفٹی کی. رائٹ, بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر عادل نجم ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں, مزید بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. 2 ہفتے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف نے اپوزیشن کو مذاکرات کی پیشکش کی تھی, اور اس کے جواب میں تحریک تحفظ آئین پاکستان نے اس کو ویلکم کیا تھا, لیکن اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کوئی پیش رفت اس حوالے سے نہیں ہوئی. اور 2 روز پہلے ہم نے اپنے پروگرام میں رانا ثناء اللہ سے یہ پوچھا تھا کہ پیش رفت نہ ہونے کی وجہ کیا ہے, تو انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان ڈائلاگ کو لے کے سنجیدہ نہیں ہے, وہ مذاکرات کی راہ میں رکاوٹ ہیں, اور وہ نہیں چاہتے کہ بات چیت کے ذریعے معاملات حل ہوں. انہوں نے کیا کہا تھا, سنیے. مذاکرات میں یا ڈائلاگ میں جو ہے وہی رکاوٹ ہیں. عمران خان صاحب جو ہیں وہ ڈائلاگ نہیں چاہتے. جس دن انہوں نے چاہا تو پرائم منسٹر کی طرف سے جو ہے وہ یہ دوسری مرتبہ نہیں 3ری مرتبہ جو ہے یہ بات بڑے اوپن انداز میں آن دی فلور آف دی ہاؤس ہوئی ہے. ایک ابہام پیدا کرنے کے جی وہ فلاں کو ہم نے اجازت دے دی, جی وہ فیصلہ کریں گے. بھائی فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے. آپ سیدھی بات کریں کہ آپ اس حق میں نہیں ہیں اور آپ وائلنس چاہتے ہیں. اب کیا پاکستان تحریک انصاف کی صفوں میں کوئی ابہام ہے؟ کیونکہ ایک طرف پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ عمران خان نے مینڈیٹ مذاکرات کا محمود خان اچکزئی کو دیا ہوا ہے, لیکن دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف اسٹریٹ موومنٹ پر بھی کام کر رہی ہے. اور اس حوالے سے آج چیف منسٹر خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا یہ پوسٹ بھی آیا تھا ایکس پر کہ اگلے اتوار کو یعنی کہ 11 جنوری کو وہ اسٹریٹ موومنٹ کو لے کر اب کراچی پہنچیں گے, جہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ نے مجھے ملنے کی دعوت بھی دی ہے. اس پر ہم مزید بات کریں گے, اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے. سلمان صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سلمان صاحب, قریب 2 ہفتے پہلے ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کابینہ سے میٹنگ کے دوران یہ کہا کہ وہ اپوزیشن سے بات چیت کے لیے تیار ہیں, اور پی ایم ایل این کہتی ہے کہ یہ 3ری یا 4تھی مرتبہ انہوں نے پیشکش کی ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا تحریک تحفظ آئین پاکستان کی طرف سے بھی اس کو ویلکم کیا گیا اور کہا کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں, لیکن اس کے بعد سے کوئی پیش رفت ہوئی نہیں ہے. اس کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بد اعتمادی ہے دونوں طرف, یا دونوں میں سے کسی ایک طرف سنجیدگی نہیں ہے؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں سنجیدگی نہیں ہے حکومت کی طرف, اور جو یہ مذاکرات کی بار بار بات ہوتی ہے اس میں جو مطمع نظر ہمیں نظر آتا ہے بظاہر وہ یہی ہے کہ جو الیکشن کے ساتھ ہوا 8 فروری 2024 کو اس کا ذکر نہ کیا جائے, فارم 47 فارم 45 کی بات نہ ہو, خان صاحب کی جو رہائی کی ہم بات کرتے ہیں, جو ہمارا مطالبہ ہے وہ نہ کیا جائے, جو مقدمے ان پہ جھوٹے بنائے گئے ہیں ان کو ختم کرنے کی بات نہ ہو, جو عدلیہ پر حملہ کیا گیا ہے, جس طرح عدلیہ کو مغلوب کر دیا گیا ہے اس کے حوالے سے بات نہ ہو, 26ویں 27ویں ترمیم جو ہے اس کے بارے میں گفتگو نہ ہو, اور جو اس وقت نظام اس ملک پہ مسلط ہے اس کے حوالے سے بات نہ ہو. یہ ہمیں ایک واضح امپریشن ملتا ہے. اگر تو ان حالات میں اور اس دائرے کے اندر بات ہونی ہے تو پھر کوئی بات ہو نہیں سکتی. ہم کوئی آسائش کے خواہاں نہیں ہیں, ہم بالکل خان صاحب واضح ہیں اس حوالے سے کہ بات اصول پہ ہوگی, بات ان کے لیے ذاتی آسانی کے لیے نہیں ہوگی. وہ جیل میں ہیں اور وہ جیل کی مصیبت صحبتیں سہ رہے ہیں, اس لیے نہیں کہ وہ اب اپنے لیے کوئی آسائش ڈھونڈیں. وہ ایک اصول کی خاطر وہاں ہیں, اور اس اصول کو ہمارے باقی تمام اسیران جو ہیں وہ بھی لے کر کھڑے ہوئے ہیں اور کھڑے رہیں گے. تو اگر تو یہ ہمیں یقین ہو کہ بات اصولوں پر ہونی ہے, بات شفاف الیکشن کے حوالے سے ہونی ہے, بات عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے ہونی ہے, بات جو ناحق گرفتار ہیں اسیران ان کے حوالے سے ہونی ہے, تو پھر تو کوئی بات ہو سکتی ہے. لیکن اس سب سے پہلے ہماری ایک ہمارا بنیادی مطالبہ ہے کہ عمران خان سے ملاقات ہو.
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو ایک کال کوٹری میں پھینک دیں, قید تنہائی میں پھینک دیں, 2-2 3-3 مہینے ہماری ملاقاتیں نہ ہوں اور آپ کہیں کہ ان کی غیر موجودگی میں گفتگو شروع کر دو, تو یہ کسی صورت ٹھیک نہیں ہے. خان صاحب سے ایک ملاقات جو ان کا حق ہے قانون کے مطابق, ہر منگل والے دن, ہر جمعرات والے دن ان سے ملاقات ضروری ہے, یہ ان کا حق ہے. ان کے خلاف مقدمے چل رہے ہیں, وہ کلاس سے وہ ملاقات نہیں کر پا رہے. تو اس ماحول میں یہ کہنا کہ آؤ مذاکرات کریں, اس میں ہمیں کوئی سنجیدگی نظر نہیں آتی. نہیں تو پھر وجہ کیا ہے کہ بار بار شہباز شریف صاحب مذاکرات کا ذکر کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جن نکات پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں اس پہ وہ سنجیدگی کا اظہار نہیں کرتے, تو پھر کیوں شہباز شریف صاحب بار بار یہ پیشکش کریں گے؟ تاکہ ایک بیانیہ بنایا جائے کہ پی ٹی آئی والے دیکھو بات نہیں کرتے, یہ انتہا پسندی کی سیاست کرتے ہیں, ہم تو بیٹھنے کو تیار ہیں, حل مذاکرات سے نکلتا ہے, پر یہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں ہیں, یہ شدت پسند لوگ ہیں. ایک جھوٹا بیانیہ ہے جو بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. عمران خان سے ملاقات کیوں نہیں کرائی جاتی اچکزئی صاحب کی, علامہ ناصر کی, یہ بردبار مچور لوگ ہیں, ان کی ایک ملاقات ہو, آگے کا لائے عمل بالکل طے ہو سکتا ہے. لیکن خان صاحب کو ایک طرف کر کے گفتگو کرنا جو ہے, ہمیں اس میں کوئی سنجیدگی نظر نہیں آتی. لیکن سلمان صاحب پھر کیا وجہ ہے کہ تحریک تحفظ آئین کے پلیٹ فارم سے ویلکم کیا گیا اور اس میں اوبویسلی پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی بھی ہے, تو ان کو نظر نہیں آ رہا کہ حکومت کی کیا اس وقت حکمت عملی ہے اور کیا بیانیہ وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ وہ تو اگریڈ ہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. نہیں, یہی بات کی ہے انہوں نے بھی جو میں نے کی ہے. دیکھیں جو ہماری 2 روزہ کانفرنس ہوئی تھی اسلام آباد میں, اس کے آخر میں جو اچکزئی صاحب نے بات کی وہ موجود ہے ریکارڈ پہ. انہوں نے یہی کہا کہ تم میرے گھر ڈاکہ ڈالو, میرا مال چرا لو اور پھر کہو آؤ بیٹھ کے ہم مذاکرات کرتے ہیں. اس چوری کی, اس ڈاکے کی بات نہیں کریں گے, کوئی اور بات کریں گے, تو یہ نہیں ممکن. کسی اور کو ڈھونڈ لو مذاکرات کے لیے. یہ اچکزئی صاحب کے واضح الفاظ ہیں اور یہی تحریک تحفظ آئین کا موقف ہے. اگر بات ہوگی تو اسی صورت ہوگی جب عمران خان سے ہماری ملاقات ہو جائے, جو ان کے رفقا ہیں, سیاسی رفقا ہیں, ان کے خاندان کے لوگ ہیں, ان کے وکلاء ہیں, ان سے مشورہ وہ کر لیتے ہیں, تو پھر بات ہو سکتی ہے اگر ان کی ہدایت ہوگی تو. لیکن اس سے ہٹ کر اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کو رہنے دو کال کوٹری میں اور آؤ ہم بیٹھ کر چائے پئیں, بسکٹ کھائیں, تو یہ نہیں ہوگا. اچھا سلمان صاحب, اسی ہفتے 2 روز پہلے میں نے رانا ثناءاللہ صاحب کو انٹرویو کیا اور ان سے جب اسی بارے میں بات کی, انہوں نے کہا دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کی تائید حاصل نہیں ہے مذاکرات کے لیے. ہم نے پوچھا کہ جب وہ کہتے ہیں کہ اچکزئی صاحب کو مینڈیٹ دیا ہوا ہے, علامہ ناصر صاحب کو مینڈیٹ دیا ہوا ہے, تو کہہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ جب ان کی بہن آتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ جو بات کرے گا, جو مذاکرات کی بات کرے گا, وہ ہم میں سے نہیں ہے, وہ عمران خان کا دشمن ہے. پھر کئی لوگ آ کے بات کرتے ہیں ایجیٹیشن کی, تو عمران خان کی تائید حاصل نہیں. اور اس میں واقعی کنفیوژن بھی نظر آتی ہے نا کہ آپ تحریک تحفظ آئین کے پلیٹ فارم سے بات کرنا چاہتے ہیں, لیکن پھر آپ کے لوگ آ کے ڈسٹنس کرتے ہیں کہ تحریک انصاف کسی سے بات نہیں کرے گی. تو کنفیوژن ہے جس کی وجہ سے حکومت کو بھی اعتماد نہیں آ رہا ہے کہ کیا عمران خان نے گو ہیڈ دیا ہے مذاکرات کے لیے یا وہ ابھی بھی نہیں چاہتے کہ مذاکرات ہو. یہ دیکھیں کوئی کنفیوژن نہیں ہے, اس کا تناظر یہی ہے کہ آپ خان صاحب کو کیوں اس تمام عمل سے باہر رکھنا چاہتے ہیں. عمران خان صاحب کو اس عمل کا حصہ رکھیے, جو ان سے معمول کی ملاقاتیں ہیں وہ ہونے دیں, بلکہ اگر مذاکرات کرنے ہیں تو معمول سے ہٹ کے بھی ملاقات ہونی چاہیے تاکہ اس مذاکراتی عمل کو اگر اس نے آگے چلنا ہے تو چلایا جا سکے. لیکن یہ کہنا کہ نہیں ان سے تو ہم ملاقات ہونے نہیں دیں گے تاکہ وہ اپنی کوئی سیاسی رائے نہ دے دیں اور تم ہم سے ان کی غیر موجودگی میں بات کرو, تو اس میں ہمیں کوئی خلوص نیت نظر نہیں آتا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان سے ملاقات جو ہے وہ ان مذاکرات کی ایک پری کنڈیشن ہے, اگر ملاقات کی اجازت ہوگی تو مذاکرات پر آپ لوگ بیٹھیں گے, اور آپ سے مراد ہے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا پلیٹ فارم, ورنہ نہیں کریں گے مذاکرات. دیکھیں یہ اچکزئی صاحب کا بھی موقف ہے اور یہ پاکستان تحریک انصاف کا بھی موقف ہے کہ آپ اپنی مرضی سے قانون کے خلاف عمران خان صاحب کو تنہا نہیں کر سکتے, اور اس تنہائی کے دور میں یہ کہیں کہ اب ہم بات چیت شروع کریں, تو یہ بالکل ایک غلط ماحول ہے, غلط پس منظر ہے. اگر آپ واقعتاً معاملات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو جو کلیدی فرد ہے اس تمام عمل میں اس کو شامل کیجئے, اس سے گفتگو کی نہ صرف اجازت دیجیے پھر دوبارہ ڈیڈ لاک آ جائے گا نا, کیونکہ عمران خان نے ویسے تو ایک مینڈیٹ دیا ہوا ہے, تو اس مینڈیٹ کے تحت مذاکرات کا آغاز کریں اور اسی میں پھر ساری باتیں ہوں نا کہ عمران خان سے ملاقاتوں کا سلسلہ یا ان کی رہائی یا پھر اگلے انتخابات. یہ تو پھر بات کے مرحلہ نہیں ہے, کیونکہ حکومت بھی پھر کہے گی کہ ہماری پری کنڈیشنز ہیں کہ جو ایکس اکاؤنٹ سے اشتہار انگیزی ہوتی ہے افواج کے سربراہان کے خلاف اس کو آپ بند کریں, آپ اپنی 8 فروری کی احتجاج کی کال واپس لیں, پھر تو دونوں طرف سے پری کنڈیشنز آ جائیں گی.
देखिए इसी तरह बात आगे चलती है ना, कोई भी अपने हाथ काटने को तैयार नहीं होता। ये ऐसे तो नहीं हो सकता कि हम सियासी अमल से दस्तबरदार हो जाएं और कहें कि अच्छा अब हम जो तुम कहोगे उसी मौजू पे बात करेंगे। तो बात तभी होगी जब आप कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करें। इमरान खान साहब से मुलाकातें पिछले 2-2.5 साल से हो रही थी ना, उनको क्यों बंद कर दिया गया है? ये तो एक अमल है जो रियासत की तरफ से किया गया है, इससे बदएतमादी पैदा होती है। आप कुछ तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर करें ना। इससे लगता ये है कि आप खान साहब को इस तमाम गुफ्तगू से अलहदा रखना चाहते हैं, तो हम उनको इस गुफ्तगू से माइनस नहीं होने देंगे। ये तमाम अमल इसलिए मैं समझता हूँ इल्तवा का शिकार है और खटाई में पड़ रहा है कि आपने इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में डाल दिया है। अगर ये ना होता, उनसे मुलाकातें हो रही होती तो ज़रूर उनकी हिदायत। मुलाकातें क्यों बन रही है ये तो आपको पता ही है ना सलमान साहब। देखिए 1 महीना नवंबर का था, उसमें मुलाकात नहीं हुई, फिर दिसंबर 2 को शायद जब मुलाकात हुई उस्मा साहिबा की, फिर वो ट्वीट आ गया और इसके बाद हुकूमत ने तो बराह रास्त आके ये बात कही है। डीजी आईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जिस किस्म के ट्वीट आते हैं फिर फौज के सरबराह के खिलाफ, उसकी वजह से मुलाकात बंद है ना, ये तो बड़ा ऑब्वियस है। देखिए उनसे मुलाकात अगर चकजई साहब की होती है, अलामा नासिर की होती है, तो मैं समझता हूँ ये जो एक ख़दशा है जो कि बिल्कुल बिला जवाज़ है। एक शख्स को आपने पहले 1 माह बिल्कुल कैद तन्हाई में रखा, 4 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक, और वो जब उस कैद तन्हाई के बाद कोई बात करता है तो वो आपको नागवार गुजरती है। पहले ये तो बताइए कि उसको कैद तन्हाई में रखा क्यों इतना अरसा? जब आपका दिल करता है, 24 मार्च का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फुल बेंच का फैसला है कि मंगल और जुमेरात वाले दिनों में मुलाकातें होंगी, एक दिन भी उस फैसले पर अमल नहीं हुआ, तो ये सब कुछ बताए ना कोई। ये इस सब कुछ के तनाजुर में अगर इमरान खान साहब तनकीद करते हैं तो वो तनकीद नागवार गुजरती है, पर यह पूरा जो लाकानूनियत का अमल है वो क्यों किसी को नागवार नहीं गुजरता? आप मामलात को आगे बढ़ाइए तो मैं समझता हूँ नागवारी भी कम होगी और आगे का कोई रास्ता निकल सकता है। ये नहीं हो सकता कि एक जानिब से धौंस हो, आइन और कानून की नाफरमानी हो और आप ये तवक्को करें कि दूसरी जानिब से कोई तनकीद भी नहीं होगी। सही है। ये मुलाकातों वाला सिलसिला एक वजह तो मैंने आपको बताई, और अभी पिछले दिनों बैरिस्टर गौहर साहब ने जब मीडिया से गुफ्तगू की तो उन्होंने ये कहा कि मुलाकात के लिए भीख मांगने के लिए हम भीख मांगने पर आ गए हैं और इसमें दूसरों के साथ अपनों का भी हाथ है। ये किस तरफ इशारा है? और ये तो बहुत ही एक क्या कहेंगे इसको, एक डिफेंसिव स्टेटमेंट है या रिक्वेस्ट बिल्कुल कर रहे हैं कि मुलाकात के लिए तो अब हम भीख मांगने पर आ गए हैं। फॉर अ चेयरमैन टू से दिस सलमान साहब, इसका मतलब कोई हिकमत अमली या स्ट्रैटेजी नहीं है पार्टी के पास? नहीं, ये बिल्कुल पार्टी का मौक़िफ़ नहीं है। मैं समझता हूँ उन्होंने जल्दबाजी में एक बात कर दी। पार्टी की सतह पे हम इस बात की तरदीद कर चुके हैं। भीख का लफ्ज़ बिल्कुल गैर मुनासिब चेयरमैन है पार्टी के, और मतलब वो तो कोई पार्टी पोजीशन देंगे। देखिए गलती हो जाती है किसी से नहीं, वो पार्टी पोजीशन हरगिज़ नहीं है। एक पॉलिटिकल कमेटी है इस पार्टी की, बहुत से ओहदेदारान हैं, ज़िम्मेदारान हैं। उन्होंने जो बात की वो पार्टी पॉलिसी हरगिज़ नहीं है, वो पार्टी की पोजीशन को बिल्कुल ज़ाहिर नहीं करती। ना हम किसी हवाले से भीख मांग रहे हैं, ना हम जो है दीगर जो उन्होंने बातें की जिनकी तरफ आपने इशारा किया है वो पार्टी पॉलिसी नहीं है। लेकिन आपस में बात हुई कि अगर वो एक चेयरमैन की सोच है क्या कि अगर दूसरों का तो है इसमें कसूर, लेकिन अपनों का हाथ कैसे है? कौन है ये अपने, किसकी तरफ इशारा है? क्या हुआ है पीटीआई से ऐसी गलती जिसके से मुलाकात बंद हो गई? कोई गलती नहीं हुई, पीटीआई से कोई ऐसी गलती नहीं हुई जिसकी वजह से मुलाकातें बंद हों या जो जवाज़ बनाया जा सके मुलाकातों की बंदिश का। तो ये जुमला मैं समझता हूँ एक गलत उनसे अदा हुआ, लेकिन बहरहाल हो गया। पर ये बिल्कुल ना पार्टी की सोच है, ना पार्टी का ये मौक़िफ़ है। वो कह रहे हैं कि हालात का तकाजा है इस वक्त कि तहरीक तो अपनी जगह पे चलती रहे, लेकिन मुज़ाकरात होने चाहिए फौरी और उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। ये एटलीस्ट पार्टी की सोच है या नहीं है? देखिए हर तहरीक के बाद जो है एक मौका आता है बैठ के बात करने का। तहरीक का मकसद क्या है? मकसद यही है कि तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, कानूनी दरवाजे बंद हैं। 26वीं 27वीं आईनी तरमीम के बाद आपके सामने है खान साहब की अपीलें, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की दरखास्तें साल 1.5 साल से नहीं लग रही। गुजरावाला में हमारे 50 लोग जो कन्विक्ट हुए उनकी सस्पेंशन की दरखास्त जो है, जो कि आम तौर पे 1 महीने में 2 महीने में लग जाती है, 1.5 साल से उसकी सुनवाई नहीं हो रही। तमाम अदालती फोरम हमें इस वक्त नज़र आता है बंद कर दिए गए हैं। इलेक्शन के हवाले से जो हमारे केस थे उनको ना सुना जाता है, और अगर सुना जाता है तो किसी बिल्कुल एक मामूली सी किसी तकनीकी बुनियाद पे उनको खारिज कर दिया जाता है। तो हमारे सामने कौन सा रास्ता है? अब
قانونی راستہ، عدالتی راستہ یا پارلیمانی راستہ. الیکشن لڑتے ہیں تو ہم الیکشن کے نتائج آپ کے سامنے ہیں، کیا کیا جاتا ہے الیکشن کے ساتھ. تو اب ہمیں اگر بات کرنی ہے اس چیز کو، اس سمت لے کے جانا ہے، اس نہج پہ لے کے جانا ہے جہاں کوئی بامانی گفتگو ہو سکے، تو ہمیں اپنے وجود کو برقرار رکھنا ہے، اپنی سوچ کو برقرار رکھنا ہے، اپنے نظریے کو برقرار رکھنا ہے، اس کا اظہار کرنا ہے، اور یہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے. تحریک کے نام سے لوگ پتہ نہیں کیوں خوفزدہ ہوتے ہیں جیسے کوئی غیر قانونی عمل ہے. تحریک کیا ہے؟ اپنی آواز کو بلند کرنا، فردن بھی اور مل کر بھی اس دھرتی پر جو ہماری دھرتی ہے اپنا آئینی حق استعمال کرنا، چلنے کا. آرٹیکل 15 ہمیں یہ حق دیتا ہے. اس میں نہ کوئی لا قانونیت ہے، نہ آئین کی کوئی خلاف ورزی ہے. یہ ایک بنیادی حق ہے اپنی آواز بلند کرنا اور دھرتی پر چلنا. جن باتوں کا آپ ذکر کریں سلمان صاحب، جو آپ کا یہ آئینی حق ضرور ہے، لیکن جو مشکلات ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا وہ بھی ایک فیکٹ ہے. اب آپ کے لیے ایک سوال یہ ہے کہ آپ اس سے نکلیں گے کیسے؟ دو اسٹریٹجیز ہو سکتی ہیں نا، یا آپ مذاکرات کے ذریعے تھوڑا پیچھے ہٹ کے نکلنا چاہیں گے یا مزاحمت کے ذریعے. چیف منسٹر آپ کے کہتے ہیں کے پی کے کہ مفاہمت تبھی ہوگی جب مزاحمت سے اس کا راستہ نکلے گا. دوسری طرف سے کہا جاتا ہے بات چیت کریں. تو اسٹریٹجی کیا ہے آپ کی؟ دیکھیے مذاکرات تبھی بامانی ہوں گے، تبھی ایک ماحول پیدا ہوگا جس میں سنجیدگی ہوگی جب ہم اپنے اصولی موقف پر کھڑے رہیں گے. اگر ہم گڑ گڑانا شروع ہو جائیں، جو کبھی بھی نہیں ہوگا، عمران خان کبھی بھی نہیں گڑ گڑائے گا، کبھی بھی وہ التجا نہیں کرے گا. ہم اپنے موقف پر مضبوطی سے کھڑے ہیں اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اس ملک کو تباہی کی جانب لے کر جا رہے ہو، چاہے معیشت ہو، چاہے ہماری سیاست ہو، چاہے ہمارا حال ہو یا مستقبل ہو. وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا جب تک پاکستان کی عوام کا اعتماد ریاست پر حاوی لوگوں کو نہیں ہوگا، جب تک حکومت پاکستان کے عوام کے اعتماد کے ساتھ قائم نہیں ہوگی. یہ ہمارا موقف ہے. اس موقف پر رہتے ہوئے اگر کوئی موقع آتا ہے کہ کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو ہم بات ضرور کریں گے، لیکن اس موقف سے ہم ہرگز دستبردار نہیں ہوں گے. سلمان صاحب، بے شک آپ اپنے اصولوں سے پیچھے نہ ہٹیں، لیکن بات چیت کرنا حکومت سے یہ ہٹنا تو نہیں ہو سکتا نا. اس پہ تو بات چیت پر کئی ایشوز پہ ہو سکتی ہے، کیونکہ عظمیٰ صاحبہ کی جو لاسٹ ملاقات تھی اس میں انہوں نے کہا عمران خان بہت غصے میں تھے. ابھی انجینئر مرزا صاحب کا ایک انٹرویو آیا ہے جو کہ کہتے ہیں کہ میں 7 والی چکی میں تھا اور عمران خان کی کبھی کبھی آواز آتی تھی تو وہ بڑے فرسٹریٹڈ تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ 2 سال جیل گزاری انہوں نے، بڑی مشکل، بڑی بات ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فرسٹریٹڈ نظر آ رہے ہیں. دیکھیں کوئی فرسٹریٹڈ نہیں ہے، وہ بالکل واضح ہیں اپنی سوچ میں، وہ اپنے اصولی موقف پر کھڑے ہوئے ہیں. ہم نے آپ کو یاد ہوگا دسمبر 2024 جنوری 2025 میں 5 یا 6 نشستیں کی تھیں ان کے ساتھ، سو کالڈ مذاکراتی نشستیں. کیا ہوا تھا؟ چائے اور بسکٹ کے زیاں کے علاوہ کچھ نہیں ہوا تھا. ہم نے اس وقت بھی یہی کہا تھا کہ عمران خان سے کھلے ماحول میں ملاقات کرا دو ہماری. انہوں نے کہا پوچھ کر بتائیں گے. ہم نے کہا کہ جو کچھ ہوا 9 مئی کے حوالے سے یا 26 نومبر کے حوالے سے ایک تحقیقاتی کمیشن، عدالتی کمیشن بنا دو. کہا ہم پوچھ کر بتائیں گے. اور اس سب کے دوران حامد رضا صاحب کے گھر اور مدرسے پہ حملہ کیا گیا، جو اس مذاکراتی وفد کا حصہ تھے ان کے لوگوں کو مارا پیٹا گیا. تو کہاں ہے سنجیدگی اس تمام نظام میں؟ یہ نظام یہ سمجھتا ہے کہ انہوں نے اتنا لوگوں کو مار پیٹ لیا ہے، ڈرا دیا ہے، دھمکا دیا ہے کہ اب لوگ سر جھکا کے جو یہ کہیں گے. تو جو حکومت کہہ رہی ہے کہ اسپیکر آفس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، وزیر اعظم نے پیشکش کر دی آئیے اسپیکر آفس یا وزیر اعظم آفس اور بات چیت کا آغاز کرے، تو یہ نہیں کرے گی اپوزیشن، یعنی تحریک تحفظ آئین پاکستان یا پی ٹی آئی نہیں جائے گی وہاں پہ چلے. نہیں، دیکھیں پارلیمان میں تو روز پارلیمان میں گفتگو ہوتی ہے، فلور آف دا ہاؤس پہ ہوتی ہے، مختلف حوالوں سے بات چیت ہو جاتی ہے، لیکن بامانی گفتگو تبھی ہوگی جب آپ عمران خان پر جو ناجائز ایک قدغن لگائی گئی ہے اس قدغن کو ہٹائیں گے، تب بات آگے بڑھ سکتی ہے. تب تک بات آگے نہیں بڑھے گی. اور ٹل دیٹ پوائنٹ آپ اپنی جو اسٹریٹ موومنٹ ہے جی وہ اس کو جاری رکھیں گے. جیسے آپ نے لاہور میں موبلائزیشن کی اور اب آپ جو ہے کراچی آنے کا ہے. سہیل آفریدی صاحب کا صبح کا ٹویٹ تھا جس میں وہ کہہ رہے کہ 11 تاریخ کو اب وہ کراچی آئیں گے اور انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر سندھ نے ان سے ملاقات کی بھی جو ہے ان کو دعوت دی ہے. جی بالکل یہی صورتحال ہے. ہم اپنا ایک حق ہے اس کو بالکل استعمال کریں گے، لوگوں کے پاس جائیں گے، عوام کے پاس جائیں گے، ان سے بات کریں گے، مکالمہ کریں گے. ہم مذاکرات عوام سے کیوں نہ کریں، ہم عوام کی رائے کیوں نہ لیں، عوام کی کا جو اس وقت جذبہ ہے اس کو کیوں نہ سامنے لے کر آئیں. تو بالکل ہم یہ کرتے رہیں گے. اور چیف منسٹر سندھ نے جو بات کی ہے وہ خوشائند ہے. دیکھیں سیاسی ماحول ہونا چاہیے، مذاکرات، گفتگو، سیاسی عمل ایک کھلے ماحول میں ہوتا ہے، حبس میں نہیں ہوتا، گھٹن میں نہیں ہوتا، دھونس کے تحت نہیں ہوتا.
میں تھا کراچی پچھلے دنوں، وہاں ایک تقریب میں، شادی کی تقریب میں اتفاقیہ ملاقات ہوئی وزیر اعلیٰ صاحب نے سے. انہوں نے یہی یقین دلایا کہ انہوں نے کہا کہ آپ سندھ میں حالات کو مختلف پائیں گے، ہمارا ایک سیاسی پس منظر ہے. دیگر بھی ان کے وزراء وہاں موجود تھے اور انہوں نے یہی کہا کہ ہم سیاست کو ہرگز گناہ نہیں سمجھتے، سیاست کو ریاست کے خلاف کوئی جرم نہیں سمجھتے. آپ آئیے، آپ کو یہاں کھلا ماحول ملے گا. اب ہم دیکھیں گے کراچی میں کیا ماحول ہوتا ہے. لیکن یہ جو اسٹریٹ موومنٹ ہے آپ کی، اس کا الٹیمیٹ آپ کا ٹارگٹ کیا ہے؟ کیونکہ اگر آپ جیسے پنجاب میں جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم لوگوں کو موبلائز کر رہے ہیں اسٹریٹ موومنٹ کے لیے اور الٹیمیٹلی ہم حکومت کے خلاف ہی حکومت کو گرانے کے لیے موبلائزیشن کر رہے ہیں، تو پھر حکومت کا اجازت دینا یہ کیسے پولیٹیکلی ممکن ہوگا ان کے لیے؟ دیکھیں، آپ لوگوں کو بات تو کرنے دیں، لوگوں کو آنے دیں گھر سے باہر. کیوں آپ مارتے پیٹتے ہیں؟ سہیل آفریدی صاحب نے کہا مجھے 1 گھنٹہ دے دو مینار پاکستان، پھر دیکھ لو کہ عوام کہاں کھڑی ہے، عوام کا کیا جذبہ ہے، عوام کی کیا رائے ہے. تمہیں ہم ہفتے دے دیتے ہیں، جس جگہ کے پی میں یا کہیں اور جلسہ کرنا چاہو کر لو. تو آپ عوام کو اس حبس اور گھٹن سے تو باہر نکالے نا، پھر آگے دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو مار پیٹ کر، ان کو ڈرا دھمکا کر آپ اس ملک کو چلا لیں گے اور اس ماحول میں مذاکرات ہوں گے؟ تو نہیں ہو سکتے. ہمیں کھلے دل سے اس پوری صورتحال کو دیکھنا چاہیے کہ اس وقت یہ ملک کہاں کھڑا ہے. اس ملک کو قبرستان بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، جیل تو یہ بنا ہی دیا گیا ہے. ایسے ماحول میں مذاکرات، اگر چکزئی صاحب، علامہ ناصر کسی وقت سمجھیں گے تو ان کے پاس مینڈیٹ ہے، عمران خان صاحب نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے، وہ دیکھیں گے کیا مناسب ہے. لیکن میں آپ کو آج کی صورتحال بتا رہا ہوں، آج کی سوچ بتا رہا ہوں کہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنی آواز بلند کرنی ہے، عوام سے مذاکرات کرنے ہیں، عوام سے مکالمہ کرنا ہے اور اس مکالمے کی بنیاد پر آگے اگر کوئی بات بڑھتی ہے تو اس کو آگے بڑھانا ہے. جو لوگ نظام پر مسلط ہیں انہیں ہماری آواز کو سننا ہے. بہت بہت شکریہ. سلمان اکرم راجہ ہمارے ساتھ موجود. پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں، مزید بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. بھارت میں مودی حکومت کی مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز سیاست اب کھیلوں، کھلاڑیوں اور اپنے ہی سپر سٹار اداکار تک پھیلتی جا رہی ہے اور بالخصوص کرکٹ کو اس نفرت انگیزی نے پوری طرح اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کے بعد اب بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے بھی بھارت میں T20 ورلڈ کپ کے میچز نہ کھیلنے کا اعلان کر دیا ہے. بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کی طرف سے آج جاری کردہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ BCB کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ہنگامی میٹنگ آج دوپہر ہوئی، جس میں بھارت اور سری لنکا میں T20 ورلڈ کپ کی پیش رفت سے متعلق جائزہ لیا گیا. اس اجلاس میں بورڈ آف گورنرز نے فیصلہ کیا کہ بنگلہ دیش کی قومی ٹیم بھارت نہیں جائے گی. اجلاس میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں پیدا ہونے والی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا اور اس فیصلے کی روشنی میں ICC کو باضابطہ طور پر آگاہ کر دیا گیا ہے. جبکہ بنگلہ دیش عبوری حکومت کے سپورٹس ایڈوائزر ڈاکٹر آصف نظر الاسلام نے کرکٹ بورڈ کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے یہ فیصلہ بھارتی کرکٹ بورڈ کی جارحانہ اور فرقہ وارانہ پالیسیوں کی وجہ سے کیا ہے، اس لیے اب بنگلہ دیشی ٹیم ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے بھارت نہیں جائے گی. واضح ہے کہ اگلے ماہ 7 فروری سے بھارت اور سری لنکا کی مشترکہ میزبانی میں T20 ورلڈ کپ کا انعقاد ہونے جا رہا ہے اور بنگلہ دیش نے اپنے چاروں لیگ میچز کولکتہ اور ممبئی میں کھیلنے ہیں، لیکن اب بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے بھارت میں کھیلنے سے انکار کر دیا ہے. اہم بات یہ ہے کہ بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان سیاسی اور سفارتی کشیدگی شیخ حسینہ واجد کی حکومت کے خاتمے کے بعد سے شروع ہوئی ہے اور اب دونوں ممالک کے درمیان کرکٹنگ ریلیشن شپ میں بھی اس وقت کشیدگی دیکھی جا رہی ہے، جس میں شدت اس وقت آئی جب کل شاہ رخ خان کی فرینچائز کولکتہ نائٹ رائڈرز نے بھارتی کرکٹ بورڈ کی ہدایت پر بنگلہ دیشی کرکٹ سٹار مستفیض الرحمان کو اپنے اسکواڈ سے ریلیز کر دیا. اہم بات یہ کہ رواں سال IPL کی نیلامی میں 7 بنگلہ دیشی کرکٹرز شریک تھے، لیکن IPL ٹیم مالکان نے بنگلہ دیش سے سیاسی کشیدگی کی وجہ سے بنگلہ دیشی کھلاڑیوں کی خریداری سے گریز کیا تھا. لیکن کولکتہ نائٹ رائڈرز کے مالک بھارتی فلم سٹار شاہ رخ خان نے بنگلہ دیشی فاسٹ بولر مستفیض الرحمان کو کولکتہ نائٹ رائڈرز کا حصہ بنایا تھا، جس کے بعد شاہ رخ خان مسلسل تنقید کی زد میں رہے تھے. مذہبی اور سیاسی رہنما شاہ رخ خان کو مستفیض الرحمان کو خریدنے پر غدار قرار دے رہے تھے. BJP RSS کے رہنما اور مذہبی پیشوا یہ دھمکیاں دے رہے تھے کہ مستفیض الرحمان بھارت میں کھیلنے کے لیے جب ایئرپورٹ آئیں گے تو ان کو ایئرپورٹ سے نکلنے نہیں دیا جائے گا، جبکہ انتہا پسند ہندو شاہ رخ خان کے خلاف مظاہرے کر کے ان کے پتلے نظر آتش کر رہے ہیں. BJP اور RSS کی اس انتہا پسندی کے بعد کل بھارتی کرکٹ بورڈ نے کولکتہ نائٹ رائڈرز کو بنگلہ دیشی کرکٹر مستفیض الرحمان کو ٹیم سے نکالنے کی ہدایت جاری کی، جس کے بعد کولکتہ نائٹ رائڈرز نے مستفیض الرحمان کو اسکواڈ سے ریلیز کر دیا. BCCI کے اس انتہا پسندانہ اقدام پر بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے سخت ردعمل دیتے ہوئے کرکٹ بورڈ کا ہنگامی اجلاس طلب کیا تھا اور BCCI کے اس فیصلے پر شدید تحفظات کا اظہار کیا تھا کہ اگر بھارت
ان کے ایک کھلاڑی کو IPL میں سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکتا تو پوری بنگلہ دیشی ٹیم کو ورلڈ کپ میں کیسے سیکیورٹی فراہم کرے گا؟ جبکہ بنگلہ دیش کے عبوری سپورٹس ڈاکٹر آصف نظر الاسلام نے کھلاڑیوں کی سیکیورٹی کو لے کر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کرکٹ بورڈ کو تاکید کی تھی کہ وہ ICC کو خط لکھ کر اپنے میچز بھارت سے شری لنکا منتقل کرنے کا مطالبہ کرے، جس کے بعد آج بنگلہ دیش نے باضابطہ طور پہ ورلڈ کپ کے لیے اپنی ٹیم بھارت نہ بھیجنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس لیے اب دیکھنا ہوگا کہ ICC بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے اس فیصلے کے بعد کیا لائے عمل اختیار کرتا ہے، کیونکہ پاکستان پہلے ہی اس ورلڈ کپ میں اپنے میچز شری لنکا میں کھیل رہا ہے۔ پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں۔ سڈنی میں آسٹریلیا اور انگلینڈ کے درمیان ایشز سیریز کا 5واں اور آخری ٹیسٹ میچ اس وقت جاری ہے۔ آج سڈنی میں جب ٹیسٹ میچ کا آغاز ہوا تو اس سے پہلے گراؤنڈ میں ایک پروکار تقریب میں 14 دسمبر کو سڈنی کے بونڈائی بیچ پر ہونے والے دہشت گرد حملے میں حملہ آور کو روکنے کی کوشش میں زخمی ہونے والے ہیرو احمد الاحمد سمیت دیگر ہیروز کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا۔ دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں سمیت گراؤنڈ میں موجود 48,000 سے زائد شائقین نے تمام ہیروز کو کھڑے ہو کر خراج تحسین پیش کیا، اور جب احمد الاحمد کا نام پکارا گیا جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر حملہ آور کو دبوچ کر عام شہریوں کی جانیں بچائی، تو پورے گراؤنڈ میں جوش و خروش اور جذبے کی ایک منفرد لہر دیکھی گئی، اور پورے گراؤنڈ نے بھرپور تالیوں کی گونج میں تمام ہیروز کا استقبال کیا اور ان کے گراؤنڈ میں پہنچنے تک شائقین مسلسل تالیاں بجاتے رہے۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، شو سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔